काला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। गरीदा साहिबा मुल्क में मौजूद नहीं है, इस वजह से वो प्रोग्राम नहीं कर रही, उनकी ज़िम्मेदारियां मैं अदा कर रहा हूं। नाज़रीन, बात करेंगे, आज 14 रोज़ गुजर गए हैं। 8 फरवरी के बाद 14 रोज़ होने के बावजूद फॉर्म 45 और 47 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 90 के तहत वेबसाइट्स पे जारी नहीं किए गए। इसको बुनियाद बना के पीटीआई एहतजाज कर रही है और पीटीआई चेयरमैन की जानिब से अब इंतहाई अहम बात की गई है। पीटीआई चेयरमैन कहते हैं कि आईएमएफ को ख़त लिख रहा हूं मैं, और उस ख़त में कहा यह जा रहा है कि गुड गवर्नेंस पाकिस्तान में ना हुई तो इनको लोन ना दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। पीटीआई चेयरमैन की जानिब से ऐसा कहा जाना या ऐसा करना कितने मुल्क के मफाद में होगा, इसको आज डिस्कस करेंगे हम। उनकी जानिब से सिर्फ ये नहीं कहा गया, उनकी जानिब से ये मुतालबा भी सामने रखा गया है कि जितने हल्के हैं उन पर धांधलियाँ हुई हैं और रात के अंधेरे में जो इलेक्शन चोरी किया गया है, इस हवाले से एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन में जुडिशरी की भी मुदाखलत हो। जुडिशरी इस तमाम मामले को देखे और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। ये शर्त रखी गई है जनाब चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, बानी चेयरमैन की जानिब से। आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इलेक्शन में हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख की करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं है, एक सरकारी मुलाजिम की इससे ज़्यादा हैसियत है। किसकी तरफ इशारा कर रहे थे मौलाना, इतनी तल्ख बातें क्यों कर रहे हैं, ये भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तीसरी जो अहम स्टोरी है वो पंजाब में नंबर्स गेम पूरा होने के बाद मुस्लिम लीग नून जो है कल पहला इजलास जो बुलाया गया उसमें अपनी हुकूमत कायम करेगी। पीडीएम 2.0 किस हद तक आगे चलेगी, क्या ये कंपनी चलेगी या नहीं, बड़ी मुश्किलात हैं आगे। उसकी वजूहात ये हैं कि अगर हमने आईएमएफ के पास जाना है, बिजली गैस के रेट्स बढ़ेंगे। पीटीआई जो कि 16 माह की कारकर्दगी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थी, क्या वो मुस्लिम लीग नून का साथ निभाएगी, और निभाएगी तो किस हद तक निभाएगी, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, रहनुमा पीपल्स पार्टी की। हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में नसरुल्लाह मलिक साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। हमें आबिद जुबैरी साहब माहिर कानून ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नसरुल्लाह मलिक साहब, देन मैं फिर पार्टी से उनका मौक़िफ़ लूँगा। सर, ये पीडीएम 2.0 नया वेंचर, 16 माह की कारकर्दगी एक तरफ, अब आगे 5 साल के लिए ये देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं इनका क्या मुस्तकबिल होगा? इनका मुस्तकबिल इनके अपने हाथ में होगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आवाम को रिलीफ न दे सकी, गवर्नेंस को बेहतर न कर सकी, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो इस वक्त आपकी डिमांड है उसके मुताबिक न चल सकी, तो दोनों जमातों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और ये भी दोनों जमातों को अब देखना होगा कि 8 फरवरी को जो इंतखाबी नताइज सामने आए, जिस तरीके से जो है वोट डाले गए और जिस बयानिए के ऊपर वोट डाले गए, उस पर आप सौ तनकीद करें। ये आप कह सकते हैं कि शायद बयानिए के अंदर बहुत झूठ का अंसर शामिल है। ये भी आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को एग्जेजरेट किया गया। हमदर्दी का वोट भी आप कह सकते हैं, जो माजी में पीपल्स पार्टी को भी हमदर्दी का वोट मिला है, PMLN को भी हमदर्दी का वोट मिला है। लेकिन शायद पाकिस्तान की सियासत में कुछ चीज़ें तब्दील हो रही हैं, और वो तब्दील होने वाली चीज़ें ये हैं कि अवाम और जो लीडरशिप के माबैन गैप है उसको कम करना पड़ेगा। अवाम के असल मसाइल की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। रोज़गार के मौके नौजवान नस्ल को देने पड़ेंगे। ये नौजवान नस्ल जो सड़कों पर आती है, एहतजाज करती है, इवन उसने वोट भी जो डाला है किसी की मोहब्बत में शायद कम डाला होगा, किसी की नफ़रत में ज़रूर डाला है। तो ये चीज़ें, इसका इदराक करना पड़ेगा। जब आपके लोग डिग्रियां लेके घूमें, सिफारिश पे लोग भर्ती हो जाएं, जब आपके लोग जो है वो जाके अदालतों में, कचहरियों में, पुलिस थानों में अपने हकूक़ के लिए धक्के खाएं, तो फिर अवाम के अंदर एक बेचैनी की कैफियत पैदा होती है। अब ये इल्ज़ाम इन दो जमातों के ऊपर लगाने वाले कामयाब हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत वो नहीं बना पाए, लेकिन उनका ये बयानिया
قابل قبول ہوا ہے کہ یہ دو جماعتیں جو ہیں ان میں یہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تو میرے خیال میں چیلنج ان کے لیے بہت بڑا ہے، اور اس چیلنج سے اگر یہ نمٹ لیتے ہیں تو بہتر صورتحال ہو سکتی ہے. اور یہ اگر آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، اگر انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اگر یہ سوچا کہ ٹھیک ہے شہباز سر شریف صاحب ابھی سے مطلب اگر پالیسیز دیکھیں تو کافی زیادہ تضادات ہیں. پرائیویٹائزیشن پالیسی دیکھ لیں تو ایک طرف پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے، مسلم لیگ نون چاہتی ہے یہ پالیسی اپنائی جائے. شرمیلا صاحبہ سے میں پوچھوں گا سوال. 16 ماہ کی آپ نے کارکردگی کا بوجھ ان کا نہیں اٹھا. الیکشن کیمپینز کی بلاول بھٹو زرداری نے کھل کر باش کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام پالیسیز تو شہباز شریف کی تھیں. اب آپ 5 سال کے لیے ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں، کیوں؟ جی شکریہ زیدی صاحب. واٹ ادر چوائس ڈز پاکستان ہیو ایٹ دا مومنٹ؟ اس وقت پاکستان کی عوام نے کسی کو بھی ایسا کلیئر مینڈیٹ نہیں دیا کہ وہ از خود اپنا وزیر اعظم چن سکے. کسی کے پاس بھی سمپل میجورٹی نہیں ہے. 2 جماعتوں کو یا 3 جماعتوں کو مل کے آپس میں وزیر اعظم چننا پڑے گا اور کابینہ بنانی پڑے گی. اب ایسے ماحول میں پیپلز پارٹی نے تو اپنے دروازے سب کے لیے کھلے رکھے تھے کہ جو آئے، جو بھی بات کرنا چاہے اور جو اتحاد کرنا چاہے. لیکن سنی اتحاد تو بات کرنے کو تیار نہیں تھی. پی ایم ایل نے بات کی اور انہوں نے ہمارے سامنے ایک فارمولا رکھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا اور سی سی کے اندر اس پہ ڈیلیبریشنز ہوئیں. اور ان 2 دن کی ڈیلیبریشنز کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی ہم وزیر اعظم چننے میں اور حکومت سازی کے اندر پی ایم ایل این کی مدد کریں گے، لیکن ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اس کے پیچھے بڑی پس منظر میں کچھ چیزیں ہیں، ماضی کی کچھ شکایات، کچھ رنجشیں، اور آف کورس ہم دونوں کے منشور بڑے مختلف ہیں، آئیڈیالوجیز بڑی مختلف ہیں. اتنا لمبا عرصہ ساتھ چلنا وہ مشکل ہو جاتا. لیکن ہم کیس ٹو کیس بیسز، جہاں پر ملکی مفاد میں کوئی کام ہوگا، کوئی لیجسلیشن ہوگی، کوئی فیصلہ ہوگا، وہاں پر ہم کیس ٹو کیس بیسز پہ پی ایم ایل این کی مدد کریں گے اور ادروائز. اور میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جہاں جہاں مثبت طریقے سے ضرورت پڑے گی حکومت چلانے میں، وہاں پر ہم اپنی انپٹ بھی دیں گے اور وہاں پر ہم اپنا جو منشور ہے وہ بھی ہم کوشش کریں گے. گو کہ ہمیں کلیئر مینڈیٹ نہیں ملا. 16 ماہ کا پیریڈ جو ہے نا بڑا کم تھا، اور آپ کے لیے یہ بھی پتا تھا کہ اب آپ لوگوں نے پھر الیکشنز میں جانا ہے. یہ 5 سال کی حکومت، اٹس اے لانگ ڈیوریشن. یس دیٹس ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم سیئنگ کہ 16 ماہ میں بھی ہمیں ہمارے ممبران کو شکایات تھیں، تحفظات تھے، اور جب 16 ماہ ہم ایک اچھے ماحول میں ساتھ نہیں چل سکے کابینہ میں، تو 5 سال تو چلنا شاید بڑا مشکل ہو جاتا. تو ان دا انٹرسٹ آف پبلک ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت سازی میں پی ایم ایل این کی مدد کریں گے، لیکن کابینہ میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں دیکھیے وزارتیں از ناٹ دی اینڈ آل اینڈ دی بی آل. میں آپ کے پنجاب کے آپ کے اراکین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پنجاب میں وزارتیں ملنی چاہیے. ہو سکتا ہے دوسرے فیز میں آپ وفاق میں بھی وزارتیں لے لیں. خیر اس پہ بعد میں آتے ہیں. رانا صاحب، سر 16 ماہ نہیں آپ ان کو جیل سکے، اور 16 ماہ کا انہوں نے پریشر پھر آپ پہ یہ دیا کہ جب الیکشنز کیمپین سٹارٹ کی تو سارا ملبہ آپ پہ ڈالا. تو اب آپ کس طرح سے ساتھ چلیں گے سر؟ 5 سال کا عرصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو 16 ماہ جو 13 جماعتوں کا کولیشن تھا بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ چلا، اور اس کے اندر ہم نے ملک کو دیوالیے پن سے بچایا، اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم انٹیکٹ چھوڑ کے گئے، جو کہ بڑی اچیومنٹ تھی، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ روپے کے لحاظ سے سٹیبلائز ہو چکا ہے. تو یہ اس کے بعد بالکل الیکشن کا دور آیا، اور الیکشن میں ہم نے نعرہ بازی آپ کو نظر آئی. لیکن جو پاکستانی قوم نے مینڈیٹ دیا اس کے اندر کوئی بھی جماعت سنگولیرلی اپنی جو ہے وہ حکومت نہیں بنا سکتی تھی. اور آپشن یہ تھا کہ ہم نے تو کہا شہباز شریف نے کہ اگر انڈیپینڈنٹس بنانا چاہتے ہیں حکومت تو وہ ضرور بنائیں، لیکن وہ میرے خیال سے کسی جماعت کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے. اور اس بنیاد کے اوپر یہ جو کمبینیشن بنا ہمارا، یہ ملک کے مفاد میں بنا. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے الیکشن کے بعد کہ حکومت فوری طور پہ فارم ہوگی اور ان کے جو مسائل ہیں وہ کسی حل کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے اس مشکل حالات میں اکنامک اور سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے اس ملک کے اندر، جو 2 میجر پارٹنرز ہیں اور پھر ساتھ ایم کیو ایم، اس نے فیصلہ کیا کہ ہم ملک کے مفاد میں اکٹھے چلیں گے. اور اس سے آپ نے دیکھا کہ جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں بھی پازیٹیو رجحان آیا، کیونکہ ایک حکومت فارمیشن کا جو معاملہ جس میں کنفیوژن تھی
وہ کلیریفائی ہو گیا. اور بالکل میرے خیال سے رائے جہاں صاحب if you are building your argument کے آگے جا کے اسٹیبلٹی آ جائے گی تو وہ ہمیں آن کارڈز نظر آ رہی ہے. جس طرح سے دو بڑی جماعتیں جو ہیں جو کہ مینڈیٹ ایک جماعت مینڈیٹ بھی لے کے آئی ہے وہ اس ٹائم اگر اپوزیشن میں ہے اور وہ احتجاج یہ کر رہی ہے کہ ریگڈ سیٹس ہیں اس پہ وہ IMF کو بھی لکھنے جا رہی ہے تو اٹس مین کہ آگے ہمیں کوئی پکچر بہت زیادہ کلیئر نہیں نظر آ رہی. جو اسٹیبلٹی ہم انتخابات سے اچیو کرنا چاہ رہے تھے سوری ٹو سے وہ ہمیں اچیو ہوتی بھی رائٹ ناؤ نظر نہیں آ رہی ہے. نہیں دیکھیں اس جماعت کا تو ایجنڈا کلیئر ہو گیا. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جب ان کو آئینی طریقے سے باہر نکالا گیا تو انہوں نے اپوزیشن کے اندر بیٹھنا پسند نہیں کیا نیشنل اسمبلی میں, نہ انہوں نے KP پنجاب کی حکومتیں چلائیں, انہوں نے سسٹم کو کولیپس یا گرانے کی کوشش کی. تب بھی انہوں نے IMF کو خط لکھا اور جو مکالمہ مختلف وزرائے خزانہ کا صوبائی اور وفاقی جو سابقہ تھے ان کا پوری قوم نے سنا کہ ایجنڈا یہ تھا کہ ان کو سبق ملے. اور اس میں ایک جو باز امیر تھا اس نے یہ بھی پوچھا کہ اس سے ملک کو نقصان ہوگا. تو آج بھی اگر وہ IMF کو خط لکھ رہے ہیں تو یہ بالکل اس کی عکاسی کر رہا ہے کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بھی خلاف ہے. اور جس طریقے سے دیکھیں چلیں عمران خان صاحب کا یہ IMF کو خط لکھنا کتنا ملکی مفاد میں اس پہ تو بات کرتے ہیں. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد صاحب کیا دیکھتے ہیں آج 14 دن گزر گئے ہیں جو سیکشن 90 ہے الیکشن ایکٹ کا 2017 کا وہ تو واضح طور پہ کہتا ہے کہ فارم 45 47 کو آپ الیکشن ویب سائٹس پہ ڈالیں گے, لوگوں کو پتہ ہوگا, نتائج کے نوٹیفیکیشنز ہو جائیں گے, حکومت سازی کا عمل جو ہے تاکہ مکمل ہو. لیکن ابھی تک 300 کیسز جو ہیں انتخابی عذرداریوں کے الیکشن کمیشن میں پڑے ہیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ رائٹ ناؤ کس طرح سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں زیادہ تر عذرداریوں پہ آج میں بھی وہیں سے نکلا ہوں. الیکشن کمیشن سے آج تک کیسز سن لیے انہوں نے, زیادہ تر کیسوں پہ ہو گیا جس کے اندر وہ نوٹیفیکیشنز کو روکا تھا کیا وہ تو کیسز سن لیے گئے. لیکن دیکھیے بالکل صحیح بات ہے, الیکشن یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں ملکی مفاد میں, ملکی مفاد میں ہوتا کہ فیئر الیکشن ہوتا, فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا, جو جماعت اس میں جیتتی اس کو مینڈیٹ دیا جاتا کہ وہ ملک چلے. لیکن جس جماعت نے جس لوگوں نے جس کو جماعت دیا اتنی کمپلینٹس ہیں, رائٹ ہوں یا رانگ ہوں وہ تو بتا ہی دے گا, وہ ابھی حالات خود ہی بتا دیں گے کیا کہ عوام نے جس کو ووٹ دیا اس کو مینڈیٹ نہیں ملا. وہ پھر بھی دیکھیں اس کے اور جتنی ان پہ ظلم جبر وہ جو بھی ان کے ساتھ ہوا, صحیح ہوا غلط ہوا, اس کو الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن پوائنٹ از ہے کہ عوام نے ایک حکم دیا لیکن جس کو دیا گیا ووٹ اس کو حکومت نہیں ملنی کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ حکومت ان کو دینی نہیں ہے. تو دیکھیں اگر آپ یہ آرٹیفیشل ایک حکومت چاہے کسی کی بھی کر کے بنا دیں وہ میں نہیں سمجھتا وہ ملکی حالات کو بہتر کرے. IMF کو خط لکھنا نہیں لکھنا دیٹ از ناٹ, اگر IMF کے اوپر ہی آپ کا سارا کہ جی ان سے پیسے مل جائیں تو ہم ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ کیا ملکی مفاد میں چیز ہے. ساری آپ کی دار و مدار IMF کہ جی ان سے وہ ایک ٹرانش 1 بلین کی ہے اس سے کم کی مل جائے. سر از اٹ ان نیشنل انٹرسٹ IMF کو اگر خط لکھتے ہیں عمران خان صاحب یہ نیشنل ملکی مفاد کی بات ہے. ساری دنیا کہہ رہی کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے, ایون پیپلز پارٹی کے اندر تھی, آپ پوچھ شرمینا ہماری بہن بیٹھی ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ ان کو کتنے ریزرویشن. اس کا مطلب ہے پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس کے خلاف عمران خان صاحب نے بیانیہ بنایا کہ ان کی حکومت انہوں نے گرائی تھی, اب انہی کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اندر کے چونکہ سسٹم صحیح نہیں ہے, ریگڈ ہوئی ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں لون نہ دیں تاکہ حکومت نہ چل سکے. اگر آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ IMF امریکہ ہے تو پلیز سوری نہیں, آپ کو زبیری صاحب یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جب نہیں مل رہا تھا تو ہم نے امریکہ کے تھرو ہی انٹرنیشنل IMF سے لون لینے کی کوشش کی. میں اس کی بات نہیں کر رہا, مجھے نہیں معلوم خط لکھیں گے نہیں, یہ آپ نے خبر دی ہے, مجھے نہیں معلوم, میں ان کا ممبر تھوڑی ہوں. آج بیرسٹر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ویسے آپ سے پوچھ نہیں, میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایشو ہو رہا ہے الیکشن کی فیئرنیس کا, کہ جو فیئر الیکشن چاہے وہ پیپلز پارٹی جیتی, نون لیگ جیتی, کوئی نہیں جیتا, اس کو حکومت ملنی چاہیے تھی. یہ دھاندلیوں کی جو اتنی کمپلین آئی ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ آ کے الیکشن کمیشن میں حال دیکھیے, آج باتیں ہو رہی ہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں 45 نہیں, آج ہم نے کیسوں میں 45 جن لوگوں نے جمع کرائے, دوسری سائڈ آ کے کہتی ہے ڈسپیوٹڈ کو الیکشن ٹرائبیونل بھیج دو, ہم 45 دیں گے, یہ جعلی ہے. تو آپ لا کے دے دیجیے کہ اوریجنل 45 کس کے پاس ہے جس کی بیسس پہ 47 آف کنسولٹیشن آف ریزلٹ ہونا تھا, وہ آج تک نہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے دن الیکشن کے ریزلٹس کو روکا گیا, خاص طور پہ کراچی کے اندر جو ہوا ہے سب نے دیکھا کہ کراچی میں جب جو جیت رہے تھے لوگ سڈنلی وہ رک گیا, پھر اگلے دن جا کے. تو اس کا کوئی جواز تو نہیں ہے. زبیری صاحب پارٹیزوں کہہ رہی ہیں نصر اللہ ملک صاحب, کیا پاکستان کے اندر دھاندلی کی شکایات پر جو ہے وہ IMF کو خط لکھا جانا چاہیے ایک بطور قانون دان کے اور ایک سینئر پاکستان کے ایک انالسٹ کے طور پہ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست اقدام ہے؟
میں تو نہیں سمجھتا کسی کو خط لکھنا. دیکھیے پاکستان کے مفاد کے خلاف کسی کو کوئی اسٹیپ نہیں لینا چاہیے, بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات صحیح ہے, وہ لکھیں گے نہیں لکھیں گے وہ الگ بات ہے. سر بیرسٹر علی ظفر نے اب سے 5 منٹ قبل تو یہ پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ عمران خان صاحب خط لکھنے جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے یہ بھی پاپولر مینڈیٹ سے نہیں آئی ہے, اور آپ نے دیکھ لیا کس طرح کی گورنمنٹ بن رہی ہے. 16 مہینے بہت ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے دیوالیاں ہونے سے بچا لیا. کیا بچا لیا سر, کیا حکومت کا حال ہے آج لوگوں کا حال ہے, آپ ان سے پوچھیے. یہ جو الیکشن میں ان کو شکست ہوئی ہے, یہ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے پورا مینڈیٹ دیا جائے, 2/3 میجورٹی دی جائے, مل گئی ان کو. اگر اتنا ہی انہوں نے سب کچھ پاکستان کے لیے کر لیا تو عوام نے کیوں نہیں ان کو ووٹ دیا؟ دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی. عوام تنگ آمد بجنگ آمد کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس یہاں اس وقت اکنامکلی بہت برا حال ہے ملک کا, اور آگے اب لوگ یہ جنہوں نے ووٹ دیا, نئے بچوں نے ووٹ دیا, وہ امید بھی نہیں دیکھ رہے کہ ملک میں بہتری ہوگی اگر اس طرح سے مینڈیٹ چلایا جائے گا. ٹھیک, نصر اللہ ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گا. کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا خط لکھ دینا یہ حالات کو مزید خرابی کی طرف نہیں لے کے جائے گا, جو کہ پی ٹی آئی ریکنسلیشن کی طرف جانا چاہ رہی تھی؟ بہت سارے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اب ریکنسلیشن کی طرف جانا ہے, ہم نے اب ایک قدم آگے بڑھنا ہے. اب تو پھر وہ ریٹیلیشن کی پالیسی ایک اڈاپٹ کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر 2018 کے انتخابات پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو یہ اعتراض تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور اگر بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سلیکٹڈ ہیں, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو لایا گیا, بہرحال کئی ٹکٹس واپس کروائے گئے, اس وقت بھی دھاندلی کی شکایات بڑی تھی. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے, کیا پی ایم ایل این نے آئی ایم ایف کو خط لکھا؟ کیا انہوں نے کسی عالمی ادارے, مالیاتی ادارے سے بات چیت کی, ورلڈ بینک سے بات چیت کی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات چیت کی کہ جناب عمران خان صاحب کی حکومت ہے, یہ دھاندلی سے آئی ہے اور ہمیں ہرا کر آئی ہے ناجائز طریقے سے, اس لیے آپ پاکستان کی امداد بند کر دیں یا پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہ کریں؟ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کا اصل بیانیہ ہی جو ہے اس پہ اختلاف ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو جتنے ووٹرز نے ووٹ ڈالا, نوجوانوں نے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ نوجوان ووٹ ڈالنے آئے, لیکن ان کا ووٹ کس کے پلڑے میں جا رہا ہے؟ جب ماضی میں ووٹ دیا گیا, نوجوانوں نے ڈالا 2013 میں, یا اس ملک کے اندر ایک تبدیلی کی خواہش رکھنے والوں نے, تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کے لیڈر نے کھڑے ہو کے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی, بجلی کے بل پھاڑ دیے جائیں گے, عوام ہنڈے کے ذریعے پاکستان پیسے بھیجیں, بینکنگ سے جو ہے وہ پیسے نہ بھیجے جائیں. یعنی آپ کو اپنی حکومت نہ ملنے کی وجہ سے ملک سے دشمنی ہے. یعنی آپ تصور کریں, ٹھیک ہے دھاندلی کی شکایات ہیں, جائز بھی ہوں گی, میں نہیں کہتا ناجائز ہوں گی, خان صاحب کے ساتھ بعض جگہوں پہ زیادتی بھی ہوئی ہے, اور وہ نظر بھی آتی ہے کئی ان کے جو الیکشن میں حصہ لینے والے تھے ان کے ساتھ بعض مقامات پہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی آنے والی حکومت جو جس نے عالمی مالیاتی اداروں سے بات چیت کرنی ہے ان کے خلاف خط لکھا جائے؟ کس کا نقصان ہوگا؟ پاکستان کی اکانومی, میں آخری جملہ کہہ دوں, پاکستان کی اکانومی کا نقصان کیا عمران خان صاحب کو ہوگا, شاہ محمود قریشی صاحب کو ہوگا؟ ان کو کبھی نقصان نہیں ہوگا سر, یہ دے آر بلینرز. نقصان ہوگا اگر ملک کی اکانومی نہیں چلے گی اس غریب آدمی کی جو تنخواہ لیتا ہے 7. نصر اللہ صاحب اس پوائنٹ پہ بالکل آئی ایگری ود یو, اٹس a step in wrong direction. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں. we will be right back after the short break. بریک سے آ کر شرمیلا فاروقی صاحبہ سے سوال کریں گے, کچھ مزید سوالات ہیں, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان کے بیان پر بات کریں گے. بڑا سخت بیان دیا ہے انہوں نے کہ الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا ریکارڈ توڑا. پیپلز پارٹی سے کیسے دیکھتی ہے اس بیان کو, اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو دھاندلی ہے, دھاندلی کا رونا ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول ہے, کس حد تک رول ہے؟ جی شرمیلا صاحبہ. دیکھیں زیدی صاحب, یہ الیکشن ایسا ہوا ہے کہ جیتنے والے بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ہارنے والے تو بہرحال کر ہی رہے ہیں. مولانا صاحب تو غالباً اس لیے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بالکل ہی خیبر پختونخوا سے ان کا صفایا ہو گیا ہے. اب جو ہارتا ہے وہ تو اس ملک میں یہ کہتا ہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو بھی چند ایک جگہوں سے اعتراض ہے, کراچی سے ہے, لاہور سے ہے, دیگر جگہوں سے ہے, لیکن اس کے لیے اگین ایک فورم موجود ہے, الیکشن کمیشن ہے, ٹریبیونل ہے, عدالتیں ہیں, اور یہ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس کے تحت چلنا چاہیے. مجھے ایک چیز سمجھ بالکل نہیں آئی کہ ہارے خیبر پختونخوا سے ہیں, دھرنا دینے سندھ کے اندر آ رہے ہیں. اٹ ڈزنٹ میک سینس. یہاں پر ابھی بات ہو رہی تھی کہ سنی اتحاد کی جانب سے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن میں
عدالتی لوگ بھی ہوں. تو یہ تو بڑے مزے کی بات ہے کیونکہ انہوں نے تو براہ راست الزام لگایا ہے عدلیہ پہ بھی کہ وہ بھی دھاندلی کے اندر انوالو ہیں. جس پہ الزام لگا رہے ہیں اسی کو کہہ رہے ہیں پوری کمیشن میں عدلیہ بیٹھے نہیں، اس میں تو چیف جسٹس آف پاکستان کو کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا. جسٹس آف پاکستان کو اگر کہہ رہے ہیں، اس ادارے کے سربراہ کو کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ پورا ادارہ انوالو ہے. سو بات یہ ہے کہ دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن بٹوین دا رینکس آف سنی اتحاد ناؤ، اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا نہیں کرنا چاہ رہے. اگر یہ پہلے اپنے انٹر پارٹی الیکشن صحیح کروا لیتے اور صاف اور شفاف ہوتے تو شاید ان کی پریشانیوں میں کچھ کمی ہوتی. لیکن بہرحال ان کا لیگل پروسیس ہے، یہ جانیں. بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. مزید بے چینی پھیلائیں گے، مزید افراتفری پھیلائیں گے، یہ دھرنوں کی سیاست، نہیں، یہ وہ بیٹھنے انٹرا کی پارٹی سیاست. انتخابات پہ تو آپ لوگوں کو بھی کہتے ہیں نا کہ باقی دیگر پارٹیز میں کیسے انتخابات ہوتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے. آج تک کتنی دفعہ کوئی عوامی نمائندہ اٹھ کے بڑی پوسٹ پہ آیا، شریک چیئرمین بنا ہے پیپلز پارٹی کا، یہ بھی تو ہمارے سامنے ہے نا. انتخابات ہر جماعت کے اندر صحیح طریقے کار سے ہوتے ہیں. اگر وہ نہیں کر پائے پی ٹی آئی والے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ جو تو سوال رکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری یا زرداری صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے بڑھ کے کوئی کارکن کو سلیکٹ کر لیا ہو. جی، بات یہ ہے کہ آپ اپنی چیزیں صاف اور شفاف رکھیں اس طرح باقی جماعتیں رکھتی ہیں. سورس آف فنڈز بتائیں. سورس آف فنڈز یہ پچھلے 8 9 10 سال سے نہیں بتا رہے تھے. یہ ان کا ایک گرینہ مسئلہ ہے، تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، کسی اور کا قصور تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو موو فارورڈ. اب اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ تو کم از کم کیا ہے کہ یہ اچھا، بلاول بھٹو زرداری کا یو ٹرن نہیں سمجھ آیا. پہلے تک وہ کہتے رہے کہ ہم نے صرف ایک چیز پہ ووٹ دینا ہے اور وہ وزیر اعظم کا ہے، اس کے بعد پھر ہم کسی بھی پرٹیکولر قانون سازی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب بھی ہم نے لوگ بھیجے ہیں. تو یہ ایک دم سے جو ہے زرداری صاحب کی پالیسی پریویل کی ہے پارٹی کی؟ نہیں جی، دیکھیے جی، پالیسی وہی ہے جو سی نے جس کا فیصلہ کیا تھا، اور اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ کیس ٹو کیس بیسس ہم دیکھیں گے، اور حکومت کے اندر اگر کوئی ایسی لیجسلیشن آتی ہے جہاں پر وہ ملک کی مفاد میں ہے یا کوئی ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے جو ملک کی مفاد میں ہے تو ہم بالکل ساتھ دیں گے، بیکاز ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل آفیسز کا تعلق ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی ہم بالکل کانسٹیٹیوشنل آفیسز کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس کو پچ کریں گے. یعنی یہ کشتی جب ڈوبنے والی ہوگی تو پیپلز پارٹی سب سے پہلے نکلے گی. جی میں نے کہا یہ کشتی جب ڈوبنے والی ہوگی تو پیپلز پارٹی کیا سب سے پہلے نکلے گی؟ کیونکہ ذمہ داری تو ظاہری بات ہے، کوئی ہے نہیں، آئینی عہدے ہیں آپ لوگوں کے پاس. نہ یہ سیوا رہا ہے نہ یہ سیاست رہی ہے. ہم کبھی بھی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں کرتے. 2014 کے اندر بھی جب عمران خان کنٹینر پہ تھے اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے ان کو کہا تھا کہ پارلیمان کے اندر آئیں، پارلیمان سے تقویت لیں. ہم چاہتے تو غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتے تھے، اور جب پی ڈی ایم کی بھی حکومت بنی، جب بھی ہم نے ساتھ دیا، ہم چاہتے تھے تو اس وقت بھی نکل جاتے اور یہ حکومت گر جاتی. رانا صاحب آپ ٹھیک ہو گیا، آئی گاٹ یور پوائنٹ. رانا صاحب آپ سے سوال کروں گا کہ نواز شریف صاحب خوش ہیں یہ تمام کچھ جو ہو رہا ہے، یہ تمام فیصلے جو لیے جا رہے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ بڑے خاموش ہیں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ تو فارم ہونی تھی، نہ ہوتی تو انسٹیبلٹی اور پھیلتی. تو ہم نے یہ جو سٹیپ اپ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ بڑا چیلنجنگ ہے. ایک کولیشن کو چلانا جہاں آپ نے بجٹ پاس کرانا ہے، تو جب تک کولیشن پارٹنر سپورٹ نہ کریں تو بجٹ نہیں پاس ہوگا. بجٹ میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی کولیشن پارٹنرز کی سپورٹ چاہیے. تو یہ ایک ملک کے لیے یہ سٹیپ اپ کرنا لازم تھا. اور میرے خیال سے جو یہ میجر پارٹیز ہیں ہمارے ساتھ کولیشن میں، ان کو بڑا اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ ملک کس مشکل معاشی اور جو سیکیورٹی سچویشن سے گزر رہا ہے اور آگے کس طرح کے اقدام لینے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال سے یہ ذمہ داری کا مظاہرہ ساروں نے کیا ہے، اور اس میں کسی کی خوشی ناخوشی کی بات نہیں ہے، ملک کی بات ہے. ملک کے لیے فیصلے کرنے. سر عوام نے آپ کو مینڈیٹ اس طرح سے نہیں دیا، لیکن پھر بھی اب چونکہ آپ اقتدار پہ براجمان ہونے جا رہے ہیں، آپ کی اس سیاست نے جو آپ نے پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت لی، اس نے آپ کے پولیٹیکل گین کو اتنا نقصان پہنچایا کہ پنجاب سے آپ کو جو جی ٹی وی سیٹیں تھیں جہاں سے یقین ہوتا تھا کہ مسلم لیگ نون جیتتی ہے، وہاں سے آپ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا. رانا ثناء اللہ صاحب اپنی سیٹ ہار گئے. تو یہ جو آپ کی دوبارہ سے اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے حکومت لینی ہے اور ایک کولیشن میں جانا ہے،
تو آپ کا نہیں خیال کہ آپ کے پولیٹیکل جو موٹیوز ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی؟ نہیں دیکھیں، ہم نے حکومت لینے کی کوئی ضد تو نہیں کی ہوئی تھی نا. انڈیپینڈنٹس جو جیتے، جو اب سنی اتحاد کاؤنسل میں جا رہے ہیں، انہوں نے تو برملا کہا کہ نہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کریں گے، نہ ہم جو ہے پی ایم ایل این سے بات کریں گے. تو پھر انہوں نے تو نہیں حکومت بنا سکتے تھے. تو نہ انہوں نے بنانے کی کوئی کاوش کی. وہ کہتے ہیں جی ہمارا مینڈیٹ چھین لیا، تو جب وہ ہمیں مل جائے گا تو ہم حکومت بنا لیں گے. تو وہ مینڈیٹ نہ پی ایم ایل این نے الیکشن کرایا، نہ پیپلز پارٹی، نہ ایم کیو ایم نے، نہ کسی اور جماعت نے کرایا، ای سی پی نے الیکشن کرایا. تو اگر ان کو کوئی الیکشن سے کوئی اختلاف ہے تو وہ بالکل، جہاں انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پاکستان کی ساکھ خراب کی، اور جہاں ابھی زبیری صاحب کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے، تو اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ ساری دنیا جو کہہ رہی ہے اس میں سے کتنی لابنگ جو ہے اور کتنے ڈالر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خرچے گئے، کتنا ایفرٹ جو ہے وہ انہوں نے کیا. دیکھیں بات یہ کہ سر وہ نیریٹو تو بنانے میں کامیاب ہو گئے نا، دھاندلی ہوئی ہے اور ہوئی بھی ہے، جو کہ اب ہمارے سامنے تو کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس جو ہے وہ 13 ڈویژن پہ انہوں نے کہا، راولپنڈی کی 13 سیٹوں پہ بات کی. خیر چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. مخصوص نشستوں کے حوالے سے سوال کریں گے. مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے. پنجاب اسمبلی کا کل اجلاس ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں. تو ایک تو یہ سوال ہے، دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل کا چھتری کا سہارا لیا کہ مخصوص نشستیں مل جائیں. کیا ملیں گی یا نہیں، یہ معاملہ جو ہے آگے چل کے ڈیسائیڈ ہونا ہے. عابد زبیری صاحب جو کہ ماہر قانون ہیں، ان کی کیا رائے ہے اس تمام معاملے میں؟ مخصوص نشستوں کا انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن شیڈیول آیا اس کے اندر لکھ دیا تھا کہ اس تاریخ تک آپ اپنے جو بھی پارٹیز ہیں وہ اپنی مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کے نام دے دیں، اور ساری چیزیں دی تھی. کیونکہ لیکن اس میں آپ کو پتا ہے آرٹیکل 2-3 سیکشن ہیں، آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے جو انڈیپینڈنٹس ہیں انہیں کسی نہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی پڑے گی، نمبر 1. پھر اس میں پھر سیکشن 104 اور رول 92 کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہوتا ہے کہ جی اس کے حساب سے جس میں ہوں گی اس کے پرسنٹیج ملے گی. وہ دیکھیں ٹوٹل آئی تھنک 70 سیٹیں ہوتی ہیں، پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، نیشنل اسمبلی. تو اس کے حساب سے اب یہاں ایشو یہ ہے کہ انہوں نے سنی اتحاد کو تو شامل ہو گئے پی ٹی آئی اس کے اندر، لیکن کیا انہوں نے اب یہ ایک ایشو آئے گا کیا، کیونکہ انہوں نے جس وقت وہ شیڈیول آئے تھے الیکشن شیڈیول، اس وقت انہوں نے نام نہیں دیے گئے تھے، کیا اب وہ شامل ہونے کے بعد خود کلیم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے سنی اتحاد نے یا جو پارٹی ہے اس نے شاید کچھ دیا ہی نہیں ہو نام اس طرح سے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جو لیگل ابھی ڈیسائیڈ ہونے کیا کہ وہ انٹائٹلڈ ہوں گے مخصوص نشستوں کے لیے یا نہیں. ٹھیک. نصر اللہ ملک صاحب، آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سیکیور کر پائے گی؟ کمپلیکیٹڈ قسم کا ایشو ہے میرے خیال میں. اب دیکھیں کل اجلاس بھی ہو رہا ہے، بہت سے نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوئے. پھر اس کے ساتھ یہ ڈیسیژن کرنا کہ جو پارٹی وہ ضم ہوئے ہیں کیا انہوں نے لسٹیں دی تھی نہیں دی تھی، کیونکہ لسٹیں تو آپ کو پہلے مخصوص نشستوں کی دینی پڑتی ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا میرے خیال میں. زبیری صاحب شاید بہتر اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں یا کوئی آئینی ماہرین بتا سکتے ہیں. لگ رہا ہے کمپلیکیشن ہوں گی اس میں، آئینی کمپلیکیشنز اس میں قانونی آ سکتے ہیں. میرے خیال میں شاید وہ پھر کورٹ میں چلے جائیں گے. مجھے نہیں لگ رہا کہ کل ان کو پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ مخصوص سیٹیں جو ہے ان کے حوالے سے کوئی بات چیت بڑھے گی آگے. کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک اور بھی بات کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ مخصوص نشستوں پہ ہماری بات نہیں بنتی تو کیا پتہ ہم کل حلف ہی نہ اٹھائیں. وہی مجھے لگتا ہے کہ کرائسس اور دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار تھے جو سنی اتحاد کونسل میں جا چکے ہیں وہ اگر اوت نہیں لیتے تو ایک نیا پھر اس پہ جھگڑا کریٹ ہو جائے گا، کنٹروورسی کریٹ. لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ شاید سیٹیں حاصل کرنا ان کے لیے مشکل بڑا ہے، کیونکہ اس لیے پہلے علی ظفر صاحب کی اگر آپ بات چیت سنیں اس سے پہلے بھی کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلاء بھی کہہ رہے تھے. شروع میں تو کہا جاتا کہ نہیں ہمیں نشستیں مل جائیں گی ہم جس بھی پارٹی میں چلی جائیں. پھر یہ کہا جانے لگا کہ نہیں ہماری نشستیں روکنے کی اگر کوشش کی گئی تو ہم پھر پروٹیسٹ کرتے ہوئے حلف نہیں لیں گے. میرے خیال میں کافی کمپلیکیشن آ سکتی ہیں اس میں. ریحان صاحب، پولیٹیکل ایٹماسفیئر بہت زیادہ ہائی ہے پاکستان میں نا، تو اس کو کم کرنے کے لیے بیرسٹر غور کی جانب سے ایک تجویز دی گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی واپسی کا اعلان کیا جائے. اگر آپ لوگوں کی اب حکومت آ رہی ہے
تو کیا کوئی ایسی واپسی عمران خان صاحب کے حوالے سے پارلیمنٹ میں کوئی کوشش ہو، کیونکہ مینڈیٹ لے کے چونکہ اب عمران خان صاحب آ گئے ہیں، تو آپ کی پارٹی میں اس حوالے سے کیا خیالات ہیں؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں خان صاحب کو تو اگر ریلیف ملا تو عدالتوں نے دینا ہے، ہم نے تو نہیں دینا، اور نہ میرے خیال سے اس میں پارلیمنٹ کا رول ہے۔ اگر کسی کو سزا ہوئی ہے تو اس کا جو ریلیف ہے وہ تو اگر وہ اپیل اپنی ہائی کورٹ میں کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو ملے تو وہاں سے ملے گی۔ اس میں پی ایم ایل این کا یا ہماری گورنمنٹ کا یا کولیشن حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عدالتیں جو ہیں آزاد ہیں، انہوں نے ان کو ریلیف دینا ہے، ان کا کیس چلے گا جو ڈیو کورس ہے، اور وہاں سے ان کو بالکل اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو ریلیف مل جائے گا، اگر وہ نہیں ثابت ہوتے تو ان کو سزائیں کاٹنی پڑیں گی۔ یہی سوال جب بیرسٹر گوہر سے ہوا، دوسرا سوال یہی ہوا تھا کہ یہ انہوں نے کہاں سے ریلیف دینا ہے، آپ کو تو ریلیف عدالتوں نے دینا ہے، تو وہ مسکرائے اور کہا کہ مسلم لیگ نون کے بھی تو کیسز تھے، ان کو کیسے ریلیف ملا ہے؟ عدالتوں سے عدالتوں سے ملا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ کیسے ملا ہے سر۔ میرے خیال سے عدالتوں سے ہی ریلیف ملا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ وہ بوگس کیسز تھے، لیکن یہاں تو جو معاملات ہیں وہ سب نے دیکھے، سب نے جو ہے وہ توشہ خانہ کو بھی دیکھا، اس کو بھی، اس کے معاملات بھی دیکھے، اور دیکھیں ہمیں بھی عدالتوں سے ملے تھے، ان کو بھی عدالتوں سے ریلیف ملا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے نواز شریف پہ کیسز بنائے گئے تھے ویسے ہی بالکل اسی طرز عمل پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں چلتے ہوئے عمران خان صاحب پہ کیسز بنائے گئے، اور ان کا بھی مقدر وہی ہوگا جو نواز شریف کے کیسز کا ہوا تھا؟ دیکھیں نواز شریف پہ تو پناما میں ان کا نام نہیں تھا اور ان کو اقامہ پہ نکالا گیا، اور جو ان کے اوپر الزامات تھے وہ اس حکومت سے بھی نہیں تھے، بڑے پرانے کوئی کھود کے الزامات ایون فیلڈ اور یہ دوسرے وغیرہ لگائے گئے، جہاں کوئی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی۔ خان صاحب پہ اگر 9 مئی اگر کیس ہے تو وہ کیس تو جو ہے وہ سب نے دیکھا، اس کو وٹنس کیا۔ خان صاحب کی جو میر جعفر میر صادق کی سٹیٹمنٹس تھیں، جو سائفر کا خان معاملہ صاحب تھا، کہتے ہیں میں تو 9 مئی والے دن گرفتار تھا، میرے کہاں سے انوالومنٹ ہو گئی اس میں؟ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ کے لیے گرفتار ہونا یا اس دن وہاں موجود ہونے سے وہ فرق نہیں پڑتا، ذہن سازی کی گئی اپنے سپورٹرز کی، اشتعال ڈلوایا گیا، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو یہ میرے خیال سے یہ چیزیں تو پوری قوم نے وٹنس کی، تو اس میں تو کوئی شک و شبہات نہیں ہے، سب نے دیکھا سائفر کیس، سب نے دیکھا، اس میں سب نے وٹنس کیا کہ کس طرح سے عوام کو گمراہ کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، ریاست کے خلاف بیانیہ بنایا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تمام معزز مہمان گرامی کا بہت شکریہ۔ پی ڈی ایم 2.0 یہ فلائٹ تو اڑان بھرنے کو تیار ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اتحاد بنایا گیا ہے یہ زبردستی کی شادی ہے، اس پہ جو فریقین ہیں کتنے عرصے تک رضامند رہیں گے اور ملک کو کس طرح سے چلائیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔